from Jannat, go to hell. जहन्नम में जाओ. लड़े अल्लाह वालों से, शक अल्लाह वालों पे किया, तनकीद अल्लाह वालों पे की, और अल्लाह क्या फरमाता है, जो उनका दुश्मन उनसे उसकी जंग मुझसे है. हर वो बंदा जो अल्लाह वालों की शान घटाने की कोशिश करे, उसकी जंग अल्लाह वाले से नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से है. अब सवाल एक जगह देता हूं आपको, आप मुझे जवाब दीजिएगा. एक सवाल दे रहा हूं, अगर आपकी जंग अमेरिका से हो जाए तो आपको खतरा कहां कहां है? जहां जहां अमेरिका का तसल्लुत है, जहां जहां अमेरिका के हामी और नासिर होंगे, जहां जहां अमेरिका के पार्टनर होंगे, जहां तक उसकी हुदूद होगी. अगर आप अमेरिका से बाहर हैं, चीन में बैठे हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा. चीन बचाएगा, जापान बचाएगा, रशिया बचाएगा, है चांस है. भाई इंडिया दुश्मनी है, नेपाल भाग गया, पुलिस नहीं पकड़ पा रही, नेपाल चले गए दूसरे मुल्क में. तो जिसकी जितनी हद है वहीं तक खतरा है. तो अमेरिका से पंगा ले सकते हैं, क्यों? चीन चाइना में जाके बच जाएंगे. रशिया से पंगा ले सकते हैं, क्यों? अमेरिका में जाके बच जाएंगे. बात समझ आई ना? लेकिन अल्लाह से कैसे बचे? पूरी कायनात तो उसके तसल्लुत में. और कहता मुझसे जंग, भागोगा, जाओगे कहां? हर जगह में हूं, कण कण विराजमान मेरा जलवा है, जाओगे कहां? या अल्लाह तुझसे जंग? किस बात पे? मैंने तुझे कुछ कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे दोस्तों को, मेरे दोस्तों ने उंगली उठाई ना. अब जहां जहां तू है वहां मैं, वहां मेरा जंग, तुझसे मेरी जंग. ये शान, अगर मैं सिर्फ शान ही बयान करने लग जाऊं अल्लाह वालों की, तो मैं शायद मफहूम ना बता पाऊं. ऐसे ही कई रात गुजर जाएगी सिर्फ शान बयान करते करते. क्या शान है हदीसों में, हदीसें कुदसियां हैं. हदीसें कुदसी खुद अल्लाह फरमाता अल्लाह वालों के बारे में रसूल पाक की जुबान से, उसे हदीसें कुदसी कहते हैं. ये भी हदीसें कुदसी है, हदीसें कुदसी, कि जो अल्लाह वालों से जंग करे उससे मेरी जंग है, मेरी जंग है. पहले खबर नहीं दिया, खबरदार. अब मैं बताता हूँ खबरदार क्यों किया. खबर देकर भी काम चलाया जा सकता था ना, लेकिन बात फाइनल करनी थी, क्योंकि इस किताब के बाद अब कोई किताब नहीं आने वाली, इस पैगाम के बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला, इस नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला. तो अब खबर नहीं भेजी जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, खबरदार. अच्छा, ये खबरदार कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? खबरदार की खुसूसियत क्या है? इसका इतलाक कहाँ होता है? खबरदार लागू कहाँ होता है? खबरदार का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? तभी तो खबरदार को पेश करेंगे हम. चलते फिरते थोड़ी खबरदार करते रहेंगे. खबरदार मेरा जलसा है, क्या तुझे कहने की जलसा है? आओ आओ अन्ना आओ, हर बात खबरदार, खबरदार खाना लगाओ. ये खबरदार की भी कोई अपनी अहमियत है, फालतू लफ्ज़ थोड़ी है, कहीं चिपका दो. खबरदार मेरे लिए पानी लेके आओ. हजरत पागल है, हर बात का खबरदार है. खबर करे अपन पानी ले आएंगे. हो गया, जब बोलते खबरदार माइक ठीक करो, छोटी सी बात में खबरदार. इसका मतलब खबरदार हर जगह अप्लाई, मगर यहाँ हुआ है. अल्लाह वालों की विलायत के बारे में खबरदार लागू हुआ है, तो खबरदार लागू कब होता है ये भी समझना पड़ेगा ना. तो खबरदार की खुसूसियत यह है कि कोई बात आप बार बार किसी को बताओ, कोई खबर आप बार बार किसी को दो और वो बार बार इनकार करे, आप फिर बताओ वो फिर इनकार कर दे, आप बताते रहो वो इनकार करता रहे, आप उसको एक पैगाम पहुंचाओ वो ना लेता हो, एक्सेप्ट ना करता हो, तो फिर अब खबर नहीं भेजी जाएगी. खबर भेजी जा चुकी है, अब खबरदार किया जाए कि अब नहीं मानोगे तो मसला जो है कहीं का कहीं हो जाएगा. जैसे मिसाल के तौर पे, थोड़ी मोटी बात हो गई, मिसाल के तौर पर, ताकि आप ही लोगों की सतह की मिसाल दूंगा ताकि समझिए कि खबरदार लागू कब किया जाता है और खबरदार करने के बाद क्या होता है. अगर फिर भी कोई ना माने, मैं आपको बार बार खबर दूं, आप बज़िद हो जाएं, अटल हो जाएं, अडिग हो जाएं, इनकार करते रहे, इनकारी हो जाए. मैं इसरार करता रहूं, आप इनकार करते रहे, मैं इसरार करता रहूं, आप इनकार करते रहे, मैं बताता रहूं, आप टालते रहे, मैं बोलता रहूं, आप टालते रहे, मैं रोकता रहूं, आप टोकते रहें. तो अब खबर का मामला खत्म हो जाएगा. बहुत खबर दे दी, अब खबरदार लाएगा. ठीक ऐसे ही जैसे कोई चोर भाग रहा हो चोरी करके,
اور پیچھے عام طور پر تو پہلے پبلک ہوتی ہے کیونکہ پولیس بڑی لیٹ ہمارے وہاں، لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہو جہاں پولیس بھی آ جائے تو پیچھے پولیس ہی رہے گی. آگے چور چوری کر کے جب بھاگتا ہے تو پیچھے عام طور پر پولیس ہوتی ہے. تو پولیس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو دوڑاتے دوڑاتے کیا بولتی ہے؟ رک جاؤ. پہلا خبر ڈیلیور ہوا، پہلا خبر ڈیلیور ہوا، رک جا. اچھا یہاں میں چور پولیس کر رہا ہوں، آپ کہیں اور سیٹ کر سکتے ہیں. اور کوئی بھاگ رہا ہے چوری کر کے، پیچھے سے کرم آواز دے رہا ہے رک جا. کہیں تو سمجھو، کوئی سرکشی دکھا رہا ہے، پیچھے سے کرم آواز دیتا ہے ابھی بھی موقع ہے رک جا، ابھی 40 دن نہیں ہوا ہے رک جا، ابھی 3 ہی دن کا قافلہ ہے رک جا. آپ سمجھئے سٹ کیجئے، وہاں پر اشارے سے بات کر رہا ہوں. اب چور بھاگ رہا ہے، بس یہ مال کا چور ہے وہ ایمان کا چور ہے، فرق اتنا ہے چور دونوں. ابھی بھاگ رہا ہے مال کا چور، تو پیچھے مال کے پیچھے بھاگنے والی پولیس. یہ کون سی بڑی نیک ہے؟ چور کے پیچھے اس لیے جا رہی ہے کہ اس کا 2 انٹرسٹ ہے، اور پہلا والا زیادہ ہے، دوسرا والا کم. پہلا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو مال لے جا رہا ہے وہ ضبط کیا جائے. چور اکیلے نہیں جا رہا، مال بھی لے جا رہا ہے تو مال بانٹیں گے، پہلے چور پکڑو. پہلا انٹرسٹ مال ہے، دوسرا انٹرسٹ چور ہے. خیر یہ تو ہنسی مذاق کی بات ہے، مگر چور آگے آگے عام طور پر ہوتا ہے، پولیس پیچھے پیچھے. پولیس پیچھے سے پہلی خبر ڈیلیور کرتی ہے رک جا، رک جا موقع ہے. تو ایمانداری سے بتائیے چور کو رک جانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا اگر رک جائے تو اس کی بھلائی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے رفع دفع ہو جائے معاملہ، کہا سنی وہی ختم ہو جائے، سزا ہلکی ہو جائے. لیکن نہیں، وہ سرکشی دکھا رہا ہے، بزد ہے. میں نے کہا نا بار بار بتاتے رہو، بار بار بزد رہے. بزد نہیں بھاگا جا رہا، اس کو لگ رہا ہے میں نکل جاؤں گا بھاگ لوں گا. پھر اب پولیس آواز دیتی ہے رک جا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. سیٹ کیجئے، آواز آ رہی ہے رک جا، ابھی موقع ہے حوالے کر دے. تو چور بھی سنا تو یہی کہ حوالے کرنے کی بات ہے، مگر چور یہ سوچ رہا ہے کہ حوالے ہو گئے تو حوالات چلے جائیں گے. مگر اگر رک جاتا وہاں پر بھلائی تھی، ہاتھ نہیں کٹتا، شاید رفع دفع معاملہ ہو جاتا، سزا ہلکی ہو جاتی، بات وہیں پہ انڈر ٹیبل کچھ کام ہو جاتا، تھوڑا مال لین دین. پولیس والے بھی کون تھے؟ بہت ایماندار ہے بھائی آج کی. لیکن وہ چور بھائی صاحب کانفیڈنٹ، میں نکل جاؤں گا، بھاگ جاؤں گلی 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 نگر نگر بھاگ لوں گا میں. اب تیسری بات پولیس جو ہے نا اب خبر نہیں دے گی، اب کہتی خبردار، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی چل جائے گی. تو یعنی خبردار پہلے اٹم میں نہیں کیا جاتا، 1 2 3 4 موقع دیا جاتا ہے، پھر بھی نہیں رکتا، پھر خبردار کیا جاتا ہے. اب خبردار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اگر نہیں رکے تو اب تو میں مجبور ہوں، گولی چل جائے گی. اللہ کرے صحیح جگہ لگے، ورنہ جیسے ہماری پولیس سے گھوس خور، کچھ اس میں اچھے بھی شریف بھی ہیں. میں نے ایسے پولیس والے بھی دیکھے ہیں، یہ رشک آتا ان کو دیکھ کر، کیا ایمان، ان کے اندر آدھی روح ہے، آتما ہے، ایمان ہے. بہت سب ایسے نہیں ہوتے، پر اکثر یہ ایسی پائی جاتی ہے. سرکار پولیس ہی نہیں، بیچارے پولیس کی بدنام ہے، ہر سرکاری وبھاگ اپنے آپ میں سردرد ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے، ایمان کا جذبہ عطا فرمائے. اب پولیس کیا کرے گی؟ خبردار کہنے کے بعد گولی چلاتی ہے. اچھا گولی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کو لگنا کہاں ہے، گولی کو تو نہیں معلوم. گولی چلانے والے کو معلوم ہے کہ ہم کو کہاں مارنا ہے، پر گولی کو نہیں پتا کہاں لگنا ہے، کہاں لگنا ہے. صحیح نشانے باز صحیح جگہ لگائے گا، لیکن آج کل کی جیسی ہماری کپ کپاتی ہوئی پولیس کے ہاتھ ہیں، اتنا حرام کھایا ہوا ہے، اتنا گھوس کھایا ہوا ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا ہے. چلو اگر صحیح جگہ بھی لگی تو عام طور پر بھاگتے ہوئے چوروں کو شاید پیر میں ہی مار دیں. اگر صحیح جگہ لگی تو پیر پہ لگی، نتیجہ چلنے لائق نہیں رہے. سمجھو اشارہ، نتیجہ چلنے لائق، اور کہیں اور لگ گئی تو بولنے لائق. کہانی ختم، پھر 4 لوگ چاہیے، نہلائے دھلائے اندر ڈالے. اگر پیر پہ لگی جو کہ اچھی بات ہے تو یہ حال ہے کہ چلنے لائق نہیں رہے. اور ہلکا تو نشانہ اوپر نیچے ہوا، کیا وہ کہاں لگ جائے، کون سے نازک پارٹ پہ لگ جائے کہ اس کا آخری گھاؤ ہو.
تو مر جائے گا بیچارہ۔ تو یہ خبردار آپ نے ایک بات ہنسی ہنسی میں سمجھا، خبردار کہاں اپلائی ہوتا ہے؟ وہاں جہاں خبر کئی بار دی جا چکی ہو اور پھر بھی سرکشی دکھائی جا رہی ہو، پھر فائنل رپورٹ جب آتی ہے تو کہا جاتا ہے خبردار خبردار۔ اب اگر نہیں مانے تو گولی چلے گی، اب نہیں مانے تو سزا ملے گی۔ تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کی شان آدم کے دور میں بتائی، انکار ہوتا رہا، نوح کے دور میں بتایا، انکار ہوتا رہا، توریت نے بتایا، انکار کرتے رہے، انجیل نے بتایا، انکار کرتے رہے، زبور نے بتایا، انکار کرتے رہے، سلیمان کے ذریعے بتایا، انکار ہوتا رہا، داؤد کے ذریعے بتایا، انکار ہوتا رہا، ابراہیم نے بتایا ولیوں کی شان، انکار کرنے والے انکار کرتے رہے، اسماعیل نے بتایا، ایوب نے بتایا، یعقوب نے بتایا، یوسف نے بتایا، یونس نے بتایا، الیاس نے بتایا، زکریا نے بتایا، یحییٰ نے بتایا، صالح نے بتایا، موسیٰ نے بتایا، عیسیٰ نے بتایا۔ یہ اپنے اپنے دور میں ولیوں کی خبر دیتے گئے اور یہ انکار کرتے رہے، لیکن اب آئی فائنل کتاب۔ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، آخری خبر، اس خبر کے بعد کوئی خبر نہیں، آخری نبی، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری پیغام، اس پیغام کے بعد کوئی پیغام نہیں۔ تو اب خبر نہیں دیا جائے گا، اب خبردار کیا جائے گا کہ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، کیونکہ ان کے ساتھ ہے ہم، وہ اللہ کے ولی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانا تو وہاں سے بھی گولی چلے گی، اور یہاں جو گولی چلتی ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ چلنے لائق نہیں رہتا یا وہ بولنے لائق نہیں رہتا، لیکن جب خدا بندہ قدوس کی گولی چلے گی تو دونوں حال سے خالی نہیں، نہ وہ چل پانے لائق رہے گا نہ بولنے لائق رہے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جماعت جو اللہ والوں کی شان نہیں مانتی وہ یہاں چل بھی نہیں پائے گی، وہاں بول بھی نہیں پائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان اولیاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، معمولی بات ہے۔ اس غم بھری دنیا میں، اس خوف زدہ دنیا میں ایک ایسی جماعت بھی ہے مولا جن کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ کتنی بات یہ اہم، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، کیونکہ ان پر رب کا کرم، اور انہوں نے بچا رکھا ہم جیسوں کا بھرم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنا رکھا ان کو اپنا صنم، کیونکہ ان کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، ان پر ان کے رب کا ہے کرم، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ والوں کی بے شمار کرامتیں، ہر کرامتوں کے فیضان پر ہمارے ماں باپ قربان، مگر ان تمام کرامتوں مجھے لگتا ہے میرے ناقص مطالعے کے مطابق سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ کتنی بڑی بات، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی خوف لیے بیٹھے، کوئی نہ کوئی غم، ایسے ہیں ہم۔ اور ان کو دیکھو اسی دنیا میں، اسی دھرتی پر، اسی نیل گگن کے نیچے ہمارے تمہارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، مگر حال یہ ہے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ یا اللہ یہ کس مٹی سے بنے اسی مٹی سے جس سے سب کا خمیر بنا ہے، مگر شان یہ ہے کہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ ایسا نہیں ہے، خبردار اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ اللہ ان کو نہ کوئی خوف دیتا ہے نہ کوئی غم دیتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ سے سخت امتحان ان کا ہے، آپ سے زیادہ غم انہیں دیا جاتا ہے، آپ سے زیادہ انہیں ڈرایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ غم آتا ہے، ان کے پاس غم آتا ہے، خوف ملتا ہے، مگر شان یہ ہے کہ غم سے غمگین ہوتے نہیں، خوف سے خوف زدہ ہوتے نہیں، یہ شان ہے ان کی۔ نہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کا اطلاق سب پر آتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ان کو اس دنیا کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ قید نہیں کیا ہے اللہ والوں کو اس دنیا میں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم نہیں کہا۔
کوئی کا اطلاق کر دیا کہیں بھی یہ کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں. اب اگر کوئی سر پھرا تو جو ہے یہ جواب دے رہا ہوں آپ کو, اب کوئی سر پھرا 40 دن 4 مہینے والا آپ کو یہ کہتا ہوئے نظر آئے, یا تم لوگ اجمیر جاتے ہو, بغداد جاتے ہو, دلی جاتے ہو, بٹوچا جاتے ہو, بریلی جاتے ہو, ماراڑا جاتے ہو, وارث پاک کے وہاں جاتے ہو اور ان سے دعا مانگتے ہو, ان کا وسیلہ لگاتے ہو, ان سے دعا کی طلب کرتے ہو, ان سے فرمائش کرتے ہو, ان سے سفارش کرتے ہو, سفارش لگواتے ہو, ان کو اتنا اعزاز دیتے ہو, اتنا پروٹوکول دیتے ہو, تمہیں کیا پتا اندر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہو. کہتے ہیں نا, ارے ہم کہتے ارے کچھ تو ایسے سر پھرے ملے ہیں, میرے لکھنؤ میں ایسے بہت لوگ ہیں کیونکہ آدھا لکھنؤ ندوہ ہے. ابے ایک مدرسہ کھولا کرام ان لوگوں نے رکھا ہے ندوۃ العلماء, کیا نام ہے؟ اور یہ ندوہ لفظ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہاں سے آیا ہے, لفظ یاد ہے کہ ندوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب مارنے کی سازش ہوئی تو جس گھر میں سازش ہوئی اس گھر کا نام ہے دار الندوہ. دار الندوہ کیا, یہ دار العلوم ندوہ, کتنا فرق ہے, کتنی تک سملیرٹی دیکھیے. دار الندوہ دار العلوم ندوہ. اس ندوے کا کام کیا تھا؟ اس ندوہ کا کام تھا کہ نبی کے نام کو مٹایا جائے, نام کو مٹایا جائے, نام کو مٹایا جائے. اس ندوے کا موٹو ہے نبی کے پیغام کو مٹایا جائے, پیغام کو مٹایا جائے. دونوں کا نام ندوہ. اب جس شہر میں ندوہ ہو وہاں کا پروڈکشن کیسا ہوگا؟ وہ پروڈکشن کا ایک پروڈکٹ میرے سامنے آیا اور کہا کہ آپ اجمیر جاتے ہیں غیر نواز, آپ بالکل جائیے, غیر نواز جائیے, ان کی مغفرت کی دعا کیجئے, شاید ان کو آپ کی ضرورت ہو. وہ کہاں آپ کی ضرورت پوری کریں گے؟ یہ الٹا چلا اس نے, یہ چلا اس نے اپنی عقلی دلیل لگائی, عقلی دلیل. اور آپ ان سے مانگ رہے ہیں, ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. ہو سکتا ہو کہ اللہ ان کے اعمال میں ان کو گرفتار کیے ہو اور وہ خود مغفرت کے متمنی ہو, مغفرت خواہش مند, ان کی مغفرت کیجیے. ایسے لوگ کو زیادہ جھگڑا مت کیا کرو, یہ آیت پڑھ دیا کرو, لا خوف علیہم. ایسے لوگ کو جھگڑا نہیں, کوئی مناظرہ نہیں. بولا ہم تمہاری مانے, اے فالتو انسان, میں تیری مانوں یا رحمان کی مانوں, انسان کی مانوں یا رحمان کی مانوں؟ بولے رحمان کی مانو. رحمان تو کہہ رہا انہیں کوئی خوف نہیں ہے, انہیں کوئی غم نہیں ہے. کیا مطلب؟ جب زمین پر ہو کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, زمین میں ہو کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. تمہارے لیے قرآن نے گارنٹی نہیں لی ہے, ان کے لیے گارنٹی ہے, ان کے لیے گارنٹی ہے. اگر تم کو بخشوانا ہے تو خود کو بخشواؤ, تمہاری گارنٹی نہیں ہے, ان کی گارنٹی ہے. انہیں کوئی خوف نہیں ہے, کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں. خوف آتا ہے تو خوف نہیں رکھتے, تو جہاں خوف ہی نہیں آ رہا ہے تو وہاں کیسا خوف؟ غم آتا ہے تو غم نہیں رکھتے, وہاں تو غم کا تو معاملہ کٹ چکا ہے. روح نکلی, نہ کوئی خوف, نہ کوئی غم, نہ بیماری, نہ آزاری, نہ کینسر. کچھ ہے کیا اندر؟ عالم برزخ میں کسی کو کینسر, شادی, بے اولادی, بے رزق, ایسے کوئی لوچا, کوئی ٹینشن, کوئی ایشو. جب ایشو والے معاملے میں کوئی ایشو نہیں ہو رہا ہے, وہاں تو ایشو ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے ولی ہیں. زمین پر بھی وہ بے خوف بے غم ہے, زمین میں بھی بے خوف و بلا غم ہے. یہ ان کی شان ہے اللہ والوں کی. تو اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا. میرے والد محترم ہمیشہ ہم کو ایک بات کہا کرتے تھے, بیٹا دنیا میں کسی سے بھی پنگا لے لینا, نو پرابلم. اگر تم حق پر ہو, دلیل ہے, تمہارا مطالعہ ہے, اگر تم نے کہیں سے استنباط کیا ہے, کوئی تمہارا اپنی تحقیقات ہے, پیش کرو. یہ نہ دیکھو سامنے کون ہے, مولانا ہے, مفتی, محدث ہے, مجدد ہے. ابھی تو کوئی مجدد بھی نہیں ہے, تو ہم لوگ سیف زون میں ہیں. مجدد ہمارا بریلی والا, وہ تو عالم برزخ میں گئے, وہاں سے دیکھ رہا, وہاں سے نواز رہا ہم لوگ کو. ابھی موقع پہ نہ کوئی محدث نہ کوئی, ایک محدث کہا جا رہا مگر ہم مان نہیں رہے, نام نہیں لوں گا, انہیں بہت کہا جاتا ہے, بڑے امیر کبیر ہیں. ہاں کہا جو مانتے مانے, مانتا ہے. کسی سے نہیں ڈرنا, کسی سے نہیں ڈرنا. ہاں اگر اللہ والے ہو سرنڈر ہو جانا, پنگا نہیں, اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا. جب سے دماغ میں یہ گھسا ہے اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا, تو اگر کوئی اللہ والا کوئی بات بول رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے,
مگر بولنے والا اللہ ہے. سمجھ ہمارا نہیں آ رہا کہ ویسا کیوں بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ مطلب وہ مطلب, کچھ نہیں. سامنے دیکھا اللہ والا ہے سرخم. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا بولا ہے مدنی نے, ہم یہ دیکھیں گے کون بول رہا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس بیس پر بول رہے ہیں, کیا ہم کس موضوع پر بول رہے ہیں, مگر ہم یہ دیکھیں گے کون بول رہا ہے. اگر بولنے والا سرکار کلا ہے سرخم, بولنے والا محدث اعظم ہے تو ہم سر جھکا دیں گے, بولنے والا شیخ الاسلام ہے سر جھکا دیں گے, بولنے والا غازی ملت سر جھکا لیں گے, کیونکہ اللہ والوں سے پنگا نہیں لے رہے نا. باقی سب آئیں دل تیار ہے, کسی سے نہیں ڈرتے, کسی سے نہیں ڈرنا کیا حکم ہے, مگر جب اللہ والے آئے, کیونکہ بڑی شان ہے ان کی, کیونکہ ان سے جنگ اللہ سے جنگ ہو جاتی ہے. اور اللہ کی بنائی دنیا میں اللہ سے لڑ کے ہم جائیں گے کہاں. دنیا اس نے بنائی, باپ اس نے دیا, ماں اس نے دی, پیدا اس نے کیا, کھانا وہ دے رہا ہے, آکسیجن وہی دے رہا ہے, سپلائی وہی کر رہا ہے, سپلائر جھگڑا. تو کہیں آپ کا معاملہ ہوگا تگڑا, صرف ہوگا رگڑا, کیونکہ ہو گیا رب سے جھگڑا. نہیں, اللہ والوں سے کبھی چاہے وہ اللہ والا والی سے پاک ہو آپ خاموش رہیں, مخدوم پاک ہو آپ خاموش ہو جائیں, غوث پاک ہو آپ خاموش رہیں, خواجہ پاک سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے آپ خاموش رہیں, چاہے وہ حمید الدین ہو خاموش رہنا ہے, نظام الدین ہو خاموش رہنا ہے, وحید الدین ہو خاموش رہنا ہے, حسام الدین ہو خاموش رہنا ہے, فرید الدین ہو خاموش رہنا ہے, معین الدین ہو خاموش رہنا ہے, قطب الدین ہو خاموش رہنا ہے, محی الدین ہو خاموش رہنا ہے, اور چاہے شیخ گاؤں کا تقی الدین ہو. اللہ والوں سے بحث بازی مباحثہ مناظرہ نہیں کرنے کا, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دوست ہیں. سب سے بڑی پاور تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے دوست. ہمارے آدرانی پی ایم نریندر مودی جی اگر بولتے ہیں یہ میرا آدمی ہے تو 100 قتل معاف ہو جاتا ہے. یہ میرا آدمی ہے تو بھگوا دیا جاتا ہے. بھاگو لندن امریکہ جہاں جاؤ, میرا آدمی. تو ایک آدمی جو خود موجود نہیں تھا جس کو اللہ بھیجے, اس میں اتنی پاور آ جائے کہ وہ جس کو میرا کہتے ہیں, وہ جس کو میرا کہتے ہیں اس کا بال باقا کوئی نہیں کر سکتا. ہر شاسن پرشاسن چاٹو کارکن لگ جاتے ہیں. لیکن وہ جو رب پالن ہار ہے, بنانے والا ہے, پاور دینے والا, عزت دینے والا, شہرت دینے والا, شریعت اس نے دی, طریقت اس نے دی, معرفت اس نے دی, حقیقت اس نے دی, عزت اس نے دی, شہرت اس نے دی, مقام اس نے دیا, انسانیت کا تاج اس نے پہلا, خلافت اس نے دی, نبوت اس نے دی, رسالت اس نے دی, ولایت اس نے دی. جب وہ کہہ دے یہ میرا ہے, عبد القادر میرا ہے, اب عبد القادر سے جھگڑا عبد القادر تک نہیں. یہ ان کو پیغام ہے جو بولتے ہیں ان کا ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, اللہ والوں کا یہ معاملہ ہو گیا. نہیں, تقی الدین کو ہلکے میں نہ لینا. کامل درویش, مجذوب العلماء, ان کا علم کا یہ عالم کہ جب یہ چاہے شافعی ہو جائے, جب یہ چاہے حنفی ہو جائے. آپ سے کہتے کل سے آپ شافعی ہو جائیں تو آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں پتا. آپ سے بول دو آپ کل سے پرسوں تو آپ کی پریکٹس شافعی والی رہے گی, آپ کے ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. لیکن تقی الدین سے کہیے آپ کل سے حنفی, تو حنفی پہ حنفیت پہ چل پڑے, کیونکہ اتنا علم ہے, جانتے ہیں حنفیت میں کیا ہے. پھر کہا شافعی ہو جائے گا, ٹھیک ہے, شافعیت کا بھی علم ہے. ایسا لیٹا ہے یہاں پر بھائی, اس گاؤں میں, شیخ گاؤں میں, دھوپ اور چھاؤں میں, تقی الدین ہمارے گاؤں, استاد العلماء. باپ رے باپ, میں عالم بن کر لوگ اڑنے لگتے ہیں جو علماء کا بھی استاد ہو. اور سادگی ایسی, سب لوگوں نے تو پڑھا ہے جانا ہے, سادگی ایسی کہ دیکھنے والے کو شاید یہ لگے ہی نہ کہ یہ کہیں کہ امام صاحب ہوں گے. اور اندر مال اتنا ایسا مال بھر لیا کہ اگر اس مال کی چوری کی تو یہاں کی پولیس سے بعد میں پکڑے گی, پہلے وہ پکڑے گا, کیونکہ میرا ہے. مال ایسا رکھے ہیں مالدار, یہ مال کماؤ جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. وہ مال کماؤ جس مال کی حفاظت SBI نہ کرے, بلکہ وہ مال کماؤ جس مال کی حفاظت اللہ کرے.
وہ مال اکٹھا کرے. تو یہ تو اس آیت کی تشریح ہو گئی کہ اللہ سے مراد کیا ہے. صرف اللہ پر میں نے تحقیق کی ہے, اللہ کیوں لگایا گیا, یہ خبردار کیوں کیا گیا. اس کا مطلب پہلے خبریں کی جا رہی تھی, انکار ہوتا جا رہا تھا, اب خبر نہیں دیں گے, فائنل بات. اور کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ 1400 سال پہلے اس نے بیان کر دیا, اسے پتا تھا ایک جماعت آئے گی جو شان ولایت پر انگلی اٹھائے گی, ایک جماعت آئے گی جو کرامت پر انگلی اٹھائے گی, ایک جماعت آئے گی جو روحانیت کا انکار کرے گی, کشف و کرامت کا انکار کرے گی, جمالات, غوثیت, قطبیت, ابدالیت, اقطامیت, ان سب کا انکار کرے گی. ان کے لیے خبر نہیں, خبردار. اب وہ انتظار کرے کہ گولی چلے گی, اور ایسی چلے گی. بتائے نا یہاں بھی کچھ نہیں چلے گا اور وہاں تو بول ہی نہیں پاؤ گے, کیونکہ وہاں دیکھو گے جن کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تو مرد مٹی مل گئے ہیں, ان کو تو عذاب کی ضرورت ہے, وہ سب تاج لگا کرسی پہ بیٹھے ہیں. عبد القادر براجمان ہے اور ہمارا برا حال ہے, ان کے ساتھ کمال ہے, جود و نوال ہے, فضل و کمال ہے, ہمارے ساتھ برا حال ہے. اور ہم انہیں کو اپنی طرح سمجھ رہے تھے. ہمیں جب عبد القادر اپنی طرح نہیں ملے وہاں تو غوث اعظم اپنی طرح نہیں ہوئے تو رسول اعظم اپنی طرح نہیں ہوئے تو انبیاء علیہ السلام اپنی طرح نہیں ہوئے. سب کھلے گا. اسی لیے کہا ہے جو ماننا ہے ایمان آج لے, ان کی آج مدد مانگ, کل نہ مان, کل سب مان جائیں گے, کل تو سب مانیں گے, قیامت سب مان لیں گے. وہ ماننا نہیں ہوگا. قیامت تو وہ بھی مان لے گا جو ہم کو نہیں مان رہا ہے, وہی مانے گا. رے باپ انہی کلمہ صحیح تھا. ہم جن کا پڑھ رہے تھے یا پڑھوا رہے تھے جبرن, وہ تو خود ہمارے پڑوسی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم تو جہنم میں بغل میں بیٹھے ہوئے. اور جو جماعت میں جا رہے ہیں, جماعت بچے, وہ تو چہرے بھرمت ہو گئے. انہیں اپنے سچائی بتائی گئی. وہ دیکھیں گے جس امیر کے ساتھ ہم جاتے تھے وہ امیر ہمارے ساتھ. حضرت آپ کو ہم اپنے آپ کے ساتھ اس لیے گئے تھے کہ آپ ہم کو بچائیں گے. آپ تو خود ہمارے بغل بیٹھے براجمان ہیں, ہمیں بچائے گا کون؟ تو کہے گا جو بچانے والے تھے نا انہیں سے تم دور کیے ہوئے تھے. اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہم بھی غلط تھے. تو تب تو سب مانیں گے. نہیں ماننا آج پناہ لے, آج ان کی پناہ میں جا, آج ان کی مدد, آج ان سے مدد مانگ. کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا, قیامت میں ماننا کون سی بڑی بات ہے یار. قیامت کون نہیں مانے, سامنے خود اللہ براجمان, رسول اللہ مقام محمود, لواء الحمد, علی, صدیق, فاروق, سب ایک ساتھ. جھگڑا لگانے والے یہاں جو جھگڑا لگا رہے ہیں وہاں معاملہ دوسرا دکھے گا. یہ سب ساتھ میں ہیں. ہم یہاں نمبر گیم کھیل لیتے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, وہاں سب چاروں میں ایک اور. یہ کس جھگڑے میں چلے گئے؟ تم سے کیا میدان محشر میں, قبر میں یا عالم برزخ میں, عالم محشر میں کیا تم سے پوچھا جائے گا کہ صدیق کو کس نمبر پہ رکھے تھے, فاروق کس نمبر پہ ہے, عثمان کس نمبر پہ ہے, مولا علی. ٹھیک ہے, رینکنگ چل رہی ہے ICC کرکٹ. یہ تمہارا سوال ہے, بنیادی سوال ہے. کیا تم سے پوچھا جائے گا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ کیا تم سے پوچھا جائے گا مولا علی کے بارے میں؟ علی کے بارے میں علی سے پوچھا جائے گا. معاویہ کے بارے میں حضرت معاویہ سے پوچھا جائے گا. تم کا حساب دے رہے ہو بھیا؟ اپنا پیپر خود تو دوسرے پیپر کہاں دے رہے ہو؟ آپ سے پوچھا جائے گا من ربو کا, یہی پوچھا گا من علی کا, من معاویہ کا, من صدیق کا, من ربو کا. رب کون, دین کیا, اور نبی کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا, اس کی تیاری ہے. ہم تو کہہ دیں گے ہمارا ماحول میں الحمدللہ, من ربو کا اللہ, من دینو کا دین اسلام. اور ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل, رسول پاک آئیں گے نا, ہائے ہائے, اسی ملان کو تو عرس کہتے ہیں, آئیں گے نا سونا سونا چہرے والا, ہائے 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 ہائے. کیا ہماری قبر کی معراج ہے. سونا سونا جب آئے گا سونی شکل لے کر, اور سونے کے بارے میں فرشتے پوچھیں گے اس سونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہم بولیں گے ہم تو یہی بولتے تھے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, عالم الغیب, حاضر و ناظر, مددگار, حامی و ناصر. ہم یہ کہا کرتے تھے. پاس
وہ بھی آئیں گے اٹنگے بلند پاجامہ. ان سے پوچھا گا آپ کیا کہا کرتے تھے؟ بولے ہم کہتے تھے کہ مر کے مٹی مل گیا ہے, ہم کہتے تھے علم غیب نہیں ہے, ہم کہتے تھے کہ ہمارے مددگار نہیں ہے, ہم کہتے تھے وہ حاضر ناظر نہیں ہے. تو جو یہاں کہہ رہا وہی پریکٹس میں رہے گی نا. تو یہاں صحیح کرو, وہاں سب مانیں گے. اب میں جو یہ مانتا ہے کہ نبی حاضر ناظر نہیں ہے, اس کی قبر بھی نبی حاضر ہے. کمال کی بات ہے, کہاں عقل چڑھنے چلی گئی. اب میں کوئی انسان حاضر ناظر نہیں بھی ہے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور پھر وہی قبر میں حاضر بھی ہو رہا ہے. اور اسی حاضری کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کیا کہتے تھے, کہتے تم تو حاضر ناظر کہتے ہی نہیں تھے. تو یہ ہے کون سی جو کھڑے ہیں؟ اور ایسا حاضر ناظر, ایسی شان سے حاضر ناظر کہ ایک ہی قبر میں نہیں ہے. بھائی 25 لوگ مر گئے ایک ہی ٹائم 25 لوگوں کی قبر ایک ہی ساتھ 25 میں حاضر ناظر. کیا شان ہے مصطفیٰ کی, کیا شان ہے میرے نبی کی. اللہ فلسطین کو عزت بخشے, فلسطین کو فتح عطا فرمائے, فلسطینیوں کی دعاؤں قبول فرمائے, ان کو آزادی عطا فرمائے. لیکن جتنے فلسطین ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے, ان ہزاروں کی قبر میں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ہمارا ایسا حاضر کون ہو سکتا ہے, ایسا ناظر کون ہو سکتا ہے. اور یہاں فتویٰ ہے کہ نبی حاضر ناظر نہیں ہے, تو قبروں میں کون جا رہا ہے, کس کی فوٹو کاپی ہے, وہاں کون سی فیکس مشین ہے, وہاں کون سا پرنٹ آؤٹ رکھا ہوا ہے. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس تصویر کے بارے میں کیا کہتے ہو, کہ تم کہتے ہو بھائی تصویر ہے, تصویر دکھا رہے ہیں, تصویر دکھا رہے ہیں, تصویر دکھا رہے ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. پوچھا جا رہا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو. بھائی تصویر مرد ہوتی ہے, اس نبی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے, یہی سوال ہوگا نا. اس نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا جو دکھ رہا ہے اس کے بارے میں. اس تصویر کے بارے میں تمہارا کیا ایمان, یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس نبی کے بارے میں تمہارا کیا ایمان ہے. اور بڑا نازک نقطہ ہے یہ, تصویر نہ ماننا, اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. کیسے؟ اگر تصویر مانا جائے اور جملہ یہ ہے کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو تصویر کو نبی کہنا کفر ہے. تصویر نبی نہیں ہے, نبی کی تصویر نبی نہیں ہوتی, صرف چھوی ہے. جو کام اصل سے ہوتا ہے تصویر سے نہیں ہوتا. ورنہ ہم مکہ مدینہ جائیں نا, تصویر بنائے اور گھوم جائے 7 بار, ہو گئے حاضر. تصویر اصل کام نہیں کرتی, تصویر ہے. آپ کو پیاس لگی بہت زبردست طریقے سے, حضرت پانی پلا دیے, میں پانی کا فوٹو لے آؤں, اور پیاس بجھ گئی. پانی نہیں ہے, تصویر ہے. ایسے ہی وہ, یعنی تصویر کو پانی نہیں کہا گیا, تو تصویر نبی کیسے کہا, کافر ہو جاؤ گے. اس کا مطلب تصویر نہیں ہے, خود نبی ہے. کیونکہ تصویر کو نبی کہنا کفر ہے. آپ کو بھوک لگی اور بہت شاندار میں فوٹو کھینچ کے لاؤں کھانے کا اور دے دوں, کھائیں گے؟ بھوک مٹی کیا اسے آپ کھانا کہو گے؟ آپ کو فوٹو لائے, فوٹو تھوڑی, فوٹو کھانا تھوڑی ہے. تو وہ بھی تو کہہ رہا ہوں وہ نبی ہے, فوٹو تھوڑی ہے. اگر فوٹو تو نبی نہیں, نبی ہے تو فوٹو نہیں. یہ کہتے ہیں تصویر آئے گی, چھوی آئے گی, یہ ان کا مطالعہ ہے. تو جو لکھے ہیں یہاں پر, جب اس کا الٹ دیکھیں گے مانیں گے کہ نہیں, کہ ہم لکھے کچھ ہوا. جس کو ہم حاضر ناظر نہیں سمجھتے وہ حاضر ہے. تو ایک تو میں نے اس ایک آیت کی تشریح کر دی, اللہ انا ولی اللہ. ساتھ میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی پورے تیزی کے ساتھ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ بعض